भेज दुरूद उस मोहसिन पर तू दिन में सौ सौ बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद मिलादुन नबी है, जिसको सीरतुन नबी भी कह सकते हैं। आज जगह जगह पाकिस्तान में सीरतुन नबी के जलसे मुनक्किद होंगे और दुनिया भर में बल्कि मुनक्किद होंगे। कनाडा में भी जगह जगह मुनक्किद हो रहे हैं और जो भी इस्लाम से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। आज के दिन उनकी सीरत पे गुफ्तगू होती है और आज हम भी एक छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे और जिसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हम पर अल्लाह ताला का फजल हो और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदायत पे अमल करते रहें। मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो सही, लेकिन उनकी कोई नहीं मानी। आज दुनिया में जो मुसलमान नुकसान उठा रहे हैं उसकी एक वजह यही है कि हमने मान तो लिया लेकिन उनकी बात को मानी नहीं। उनकी बात मानना और मानी जाने में बहुत फ़र्क होता है। हमने उन बातों पे अमल किया कि जो हजूर ने मना की थी, हमने उस पे अमल किया। अल्लाह करे कि हमें उनकी दी हुई हदायत पे अमल करने की तौफीक मिले और हम उस सीरत को पे हज़रत की सीरत पर पूरी तरह से अमल करने वाले हों। नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं हज़रत इमाम जमात अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीह राबे का एक खुतबा जो जलसे की तकरीर है जिसमें सीरत नबी के ऊपर उन्होंने खिताब किया, वो आज के मौके के मुताबिक है बिल्कुल। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी उससे मुस्तफ़ीद हों। आपने हो सकता सुना भी हो, लेकिन उसको आखिर तक सुनिए। अल्लाह ताला के फजल से जो अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया था खलीफतुल मसीह राबे को, हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद को, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, मैंने आज की दुनिया में आजकल के वक्त में इतना शानदार तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं बयान आज तक नहीं सुना। नाज़रीन, मुलाज़ा कीजिएगा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़ललतु इज़न व मा अना मिनल मुहतदीन।
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی میں آج کی دنیا کی نجات وابستہ ہے، جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ تھی، جیسے کل کی دنیا کی نجات بھی وابستہ ہوگی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ساتھ جو صبح طلوع ہوئی وہ ایک دائمی صبح تھی اور دائمی صبح رہے گی۔ اسی کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عربی قصیدے میں آپ نے سنا۔ بس جب ہم دنیا کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت اللہ کے پیغام لے کر قریہ قریہ گھومتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری آواز میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت کے نمونے ساتھ لے کر نہ چلیں۔ دلوں کی فتح حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی سیرت سے وابستہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ آپ میں نور خدا جھلک رہا تھا، اس لیے کہ آپ صفات باری تعالیٰ کی ان صفات باری تعالیٰ کے ایک زندہ وجود، آپ کی ذات میں وہ صفات باری تعالیٰ جو انسان کے وجود میں ڈھل سکتی ہیں ڈھل گئی تھیں، یہاں تک کہ ان صفات کے اعتبار سے فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف پہلوؤں سے کھولا، کہیں آپ کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دیا، لیکن یہ فرمانے کے بعد پھر اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ یہ مضمون وحدت محمد اور وحدت خداوندی کو یکجا کرنے والا مضمون نہیں، بلکہ فرق بھی کرتا ہے اور یکجا بھی کرتا ہے۔ یہ وہ باریک پہلو ہے جس پر نظر رکھے بغیر ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک پہلو سے دیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو بیچ میں سے مٹا دیا اور محض آپ کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کی جلوہ گری ہوئی، تو یہ کہنا درست ہے کہ آپ کی ذات میں اللہ ہی جلوہ گر تھا، مگر آپ کی ذات خدا نہ بنی، خدا نما بنی، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیا، اس کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ توحید کامل ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ طریق ہے جس طریق کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اپنے وجود کو کھو سکتے ہیں، اور ہماری ذات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو سکتے ہیں، اور ایسے جلوہ گر ہو سکتے ہیں کہ اگر ہماری ذات مٹ جائے تو جس طرح محمد رسول اللہ کی ذات میں صرف خدا دکھائی دیتا تھا، اسی طرح ہماری ذات میں بھی صرف محمد رسول اللہ دکھائی دینے لگے۔ یہی وہ معنی ہے جس کی پیش نظر آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت میں آنے والے مسیح کو، آنے والے موعود کو محمد قرار دیا گیا، اور یہ درجہ بدرجہ سبق خدا تعالیٰ کی عرفان کا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا، اور حضرت مسیح موعود کے وسیلے سے ہم نے سیکھا۔ آج سیرت کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے جن کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی رفعت اور بلندی سے ہے، اور اس کے باوجود آپ کی بشریت سے ہے، کس طرح آپ رفعتوں میں کھوئے نہیں گئے بلکہ رفعتیں حاصل کر کے واپس لوٹے ہیں، اور رفعتیں چھوڑ کر واپس نہیں لوٹے، رفعتیں لے کر واپس لوٹے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عرفان کے لیے جس کا سمجھنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عرفان کے لیے ضروری ہے۔ بس جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت سفر کرتے ہیں تو یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خدا کی جانب ہے، اور جب یہ سفر
اپنی اس تکمیل کو پہنچے جو تکمیل ہمارے دائرہ قدرت میں ہے، تو اس تکمیل کے بعد ہمیں لازماً بنی نوع انسان کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ وہ ایک وہ دور ہے جو مخفی دور ہے اور ایک وہ دور ہے جو ظاہر دور ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے سے نصیب ہوتی ہیں۔ پہلے نبوت کا وہ دور ہے جو دنیا کی نظر سے اوجھل اور مخفی دور تھا۔ اس دور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد ہم نے تجھے گمگشتہ پایا۔ گمگشتہ کس بات میں؟ تلاش حق، راہ حق سے ہٹ کر گمگشتہ پایا یا حق کی تلاش میں گمگشتہ پایا؟ یہ وہ دوسرا معنی ہے جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضالن قرار دیا گیا، اور گمراہی کے معنی کا کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کریمہ سے نہیں ہے۔ جہاں ضالن گمراہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ وہی آیت ہے جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اعلان کر دے، کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم خدا کے سوا، اللہ کے سوا پکارتے ہو، جو بھی وہ ہیں الذین، جو بھی ان کی حیثیت یا حقیقت ہے، مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور وہ ہیں کون چیز؟ وہ تمہاری خواہشات ہیں، ان کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ معبودان باطلہ کو انسان کی خواہشات قرار دے دینا، یہ معبودان باطلہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ کوئی جھوٹا معبود انسان کی خواہش کے بغیر بنتا نہیں، اور خواہش ہی ہے جو بتوں کو تعمیل کیا کرتی ہے، اور بالآخر اپنی ہی خواہشات ہیں جن کی انسان خود عبادت کرنے لگتا ہے۔ بس شرک کا انسانی خواہش سے ایک گہرا رابطہ ہے۔ بس جہاں یہ فرمایا کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، فرمایا کہہ دے لا اتبع اہواءکم، میں ہرگز تمہاری تمناؤں، تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا کروں تو میں تو ضال ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں ضال کے معنی وہ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفی فرمائی گئی ہے۔ ضال کا کوئی معنی بھی جو اس آیت کی ذیل میں آتا ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اطلاق نہیں پاتا، اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ ضال کا کوئی معنی بھی جو اس آیت کی ذیل میں آتا ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اطلاق نہیں پاتا، اور یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ قل کہہ کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اعلان کر دے کہ ضلالت کا کوئی شائبہ تک تم میری ذات میں نہیں دیکھو گے۔ اس کے باوجود جب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں نکلتا کہ اے میری محبت میں کھوئے جانے والے وجود، اے وہ وجود جو اپنی ذات سے بھی کھویا گیا، سوائے میری محبت کے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اے محبت میں فنا ہونے والے، ہم نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی۔ فہدیٰ، اللہ نے تجھے اس حالت میں پایا اور تجھے ہدایت دی، اور یہی وہ معنی ہے جسے کفار بھی سمجھ گئے تھے۔ یعنی عجیب حالت ہے کہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کے باوجود یہ جانتے تھے اور یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کا عاشق ضرور ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ لو، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، ہر بات کھو دی ہے سوائے عشق خدا کے۔ یہ جو مضمون ہے عشق خدا کا، یہ اچانک ظاہر نہیں ہوا،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہ تھی، اور عشق کے سوا ہدایت کی کوئی منزل طے ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ سیرت کا سبق ہے جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس سبق کو پڑھے بغیر آپ علوم کی طرف اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے۔ آج تک کبھی کسی نبی کو نبوت سے پہلے آپ بنی نوع انسان سے کسی طرح کی نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایک بھی استثناء نہیں۔ ایسے حالات میں وہ پیدا ہوئے، ایسے خوفناک گناہوں کے درمیان انہوں نے جنم لیا کہ اگرچہ ان کی ذات آغاز سے انتہا تک معصوم رہی، لیکن ارد گرد چاروں اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ظلمات ہی ظلمات تھی۔ وہ تاریکیوں کے گھیرے میں پیدا ہوئے، اور ان کے اندر نور موجود تھا، اور اللہ کے اذن کے بغیر بھی بھڑک اٹھنے کو تیار تھا۔ جیسا کہ آیات نور کی تلاوت میں آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا، اس کے باوجود اذن الہی کے بغیر انہوں نے نہ قوم کو مخاطب فرمایا، نہ ان کی کسی رنگ میں مخالفت کی۔ بس یہ توحید باری تعالیٰ کا ایک عظیم مضمون ہے کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں سمجھا کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ بس آپ کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ ہر وہ نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو کچھ سمجھتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت انبیاء کی نصیحت کے برخلاف ہے۔ کبھی آپ انبیاء کو نبوت پر معمور ہونے سے پہلے سوسائٹی میں نصیحت کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ان کی فطرت کا نور، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، ویسے ہی روشن تھا۔ وہ زمانے کو دیکھتے تھے، اس کے مظالم سے آگاہ تھے، اس کے گناہوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس کے باوجود احتجاج کی آوازیں بلند نہیں کی، بلکہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے خدا کی ذات میں کھوئے گئے۔ اور خدا کی ذات میں کھویا جانے کا سفر ہے جو ضالًا فہدیٰ کا سفر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ 40 سال کی عمر تک روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی آپ کو وقت ملتا تھا غار حرا میں جا کر ڈوب جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھ چند دن کا زاد راہ لے جایا کرتے تھے۔ کسی کی نظر نہیں تھی وہاں کیا ہوتا تھا، اور نہ آپ کو کسی کو دکھانے کی کوئی پرواہ تھی۔ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کیوں ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، اور محبت الہی میں ایسے کھوئے گئے تھے کہ تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو وحی کا نزول ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ کے دل سے یہ محبت کا شعلہ بلند نہ ہوتا تو آسمان سے وہ شعلہ نور نہ اترتا جس نے آپ کو سب دنیا کے لیے نبی بنا دیا۔ اور باوجود اس کے کہ دنیا کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، ایک لمحہ بھی دنیا سے نفرت نہیں کی۔ ایک ثانیہ بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں کسی روایت کرنے والے نے، بلکہ آپ کے مخالفین نے بھی یہ کہا ہو کہ کل تک تو تم ہمیں برا بھلا کہا کرتے تھے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہماری عادات کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہی بھی نفرت ہے جو سینے میں ابلتے ابلتے آخر یہ لاوا پھٹ پڑا، تم نے یہی کچھ کرنا تھا۔ ایک بھی اعتراض مخالفین کی طرف سے یہ نہیں اٹھایا گیا۔ دیگر انبیاء کا بھی یہی حال تھا۔ وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تجھے مرجون پایا کرتے تھے، ہم تمہاری عادات و سکنات میں ایک غیر معمولی حسن دیکھتے تھے، ہم یہ جانتے تھے کہ تم بہت ہی دلکش صفات کے مالک ہو، تو اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس اذن الہی کے بغیر ہدایت کا سفر نہ کرنا توحید کا ایک عظیم نشان ہے جو انبیاء سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نشان سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کی دلچسپیوں اور اپنی ذات کی کراہتوں سے آپ کی نبوت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
اگر یہ ہوتا تو آغاز جوانی ہی میں آپ ایسی باتیں کیا کرتے کہ سب لوگ دیکھتے اور کہتے کہ یہ ایک ریفارمر بن رہا ہے. مگر خدا کی ذات میں کھوئے جانا اور جب تک اذن نہ ہو اس وقت تک اپنی تمناؤں اپنی خواہشات کو دوسروں پر فوقیت نہ دینا اور یہ نہ کہنا کہ میں سچا ہوں اور تم سب جھوٹے ہو، یہ بھی ایک توحید کا عظیم مقام ہے اور یہی دراصل اعلیٰ توحید کا مقام ہے. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی محبت میں ایسا کھوئے گئے کہ خدا پر عاشق ہو گئے، تب خدا کی محبت کا وہ شعلہ اوپر سے وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوا. روایات سیرت ابن ہشام کی ایک روایت ہے جس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ غار حرا میں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسے ہی وقت میں جب کہ غار حرا میں آپ رمضان کے مہینے میں قیام فرما تھے، جبرائیل آپ پر نازل ہوئے اور یہی آپ کی وحی کا آغاز ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وحی کا آغاز نبوت کا آغاز فرمایا یا رسالت کا آغاز فرمایا تو جہاں لوگوں نے اشقا محمد الربہ کہہ کر در حقیقت آپ کی صداقت کو تسلیم کیا، مگر وہ اشقا کے معنوں میں صرف محبت نہیں لیتے تھے بلکہ محبت کا جنون لیتے تھے. عشق و جنون سے ایک تعلق ہے اور عشق کے نتیجے میں جنون پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسروں سے اس طرح کھو جاتا ہے گویا پاگل اپنی ذات میں کھویا گیا ہے. تبھی پاگلوں کو اپنی سوسائٹی سے ایک علیحدگی کی حالت نصیب ہوتی ہے، وہ ان میں ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اشقا محمد الربہ کا طعنہ دیا کرتے تھے تو ان کی مراد عشق کا جنون تھا، یعنی اسے تو خدا کے سوا سوچتی ہی کچھ نہیں، ہر وقت وہی رٹ لگائے رکھتا ہے، یہ معنی تھا. اور اس کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آخر انہوں نے عشق کا لفظ چھوڑ کر مجنون کے لفظ کو اختیار کر دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے. کیوں مجنون کہا گیا؟ اصل میں اس لفظ مجنون میں آپ کی صداقت کی ایک عظیم شان دلیل تھی. کوئی شخص جو اپنے مفادات کی پرواہ نہ کرے اور ادنا غرض بھی اپنے مفاد سے نہ رکھے وہی دراصل مجنون ہوا کرتا ہے. پاگل اسی کو کہتے ہیں جس کی ہر بات اپنی ذات سے بے تعلق ہو جائے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا بد اثر لوگوں پر پڑتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ذات خود نقصان اٹھاتی ہے. آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اپنے آپ کو جلائے گا، اچانک کسی پر حملہ آور ہوگا تو لوگ زنجیروں میں باندھ کے جکڑ دیں گے. پاگلوں والی حرزہ سرائی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے تو لوگ اس سے الگ ہوتے ہیں، کبھی اس کو ڈرگز پلا کر سلا دیتے ہیں، کبھی بستروں سے زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. غرضی کہ ہر پاگل پن کا نتیجہ خود پاگل کے برخلاف نکلتا ہے. بس دوسری گواہی انہوں نے یہ دی کہ عجیب شخص ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جو کلیتاً اس کے مفاد کے خلاف ہیں. ہر جو اعلان کرتا ہے لوگ اس کے اوپر اس اعلان پر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے پیاروں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے اذیت اسے پہنچاتے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہا. اس لیے لازم ہوا کہ یہ مجنون ہے، ثابت ہوا کہ یہ مجنون ہے.